बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज दोबारा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने पिछला प्रोग्राम देखा, हमारे साथ स्पेन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर ताहिर साहब के साथ एक बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई, आप लोगों ने पसंद की। और अब इस वक्त मेरे साथ जानी पहचानी शख्सियत और बेशुमार पाकिस्तानियों पे काम करते हुए मैंने इनको देखा है। हमेशा जब भी देखता हूँ तो किसी न किसी हवाले से ये कुछ ना कुछ एमिग्रेट्स के करते रहते हैं। ये पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल स्पेन के हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है गंजफर मंजूर। ये हमारे साथ आज मौजूद है और आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर, जैसा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, उसके बाद फिर हम स्पेन की एमिग्रेट के हवाले से भी इनसे पूछेंगे कि क्या क्या ऐसे कवानीन हैं जिसकी अवेयरनेस अगर हम लोगों को दें तो उनका क्या कैसे हेल्प हो सकती है। तो मैं पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल और पीओसी ग्लोबल टीवी पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज का जब हम प्रोफेसर साहब के साथ प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम में बड़ी स्पीड से जो नाजरीन है उसको पिक करते हैं और अपने सवालात वो भेजने शुरू कर देते हैं। तो मैं नाजरीन से दोबारा कहूंगा कि आपको किसी भी किस्म की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए स्पेन के कानून के बारे में या पाकिस्तान की सियासत के बारे में, तो हम यहाँ पे दोनों मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो हजूर, सबसे पहले चलते हैं गंजफर मंजूर की तरफ। कैसा चल रहा है सर बार्सिलोना? जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू आपका इनवाइट करने का। और बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जी आपका। हमेशा से आपके साथ अच्छी इन चीज़ों पे ऑफ द रिकॉर्ड बात होती रहती है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है तो चलें जी, इस पे सैर हासिल हम जो है ना बहस करने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं साथ में एक तारुफ जो आपको वो भी करवा दूं, क्योंकि मैं नेशनलिटी के कोर्सेज भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ। प्रोफेसर मैं भी हूँ यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज का, ठीक है। तो समझ लिया, आज दूसरा प्रोफेसर आपके साथ। तीसरा सर, दो प्रोफेसर है उधर सिटी के अंदर। एक हमारा वो जो कल्चर विंग का प्रेसिडेंट है वो भी प्रोफेसर है जी, जबरदस्त। और प्रोफेसर शेख आफ्ताब सब जी, वो भी प्रोफेसर है। और दो प्रोफेसरों का सख्त मुकाबला चल रहा है और अब माशाल्लाह तीसरे प्रोफेसर आप आ गए तो हमारी तंजीम के अंदर तो फिर प्रोफेसर ही प्रोफेसर हो गया हर तरफ। अच्छा जी, चलते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ। आप एज ओवरसीज पाकिस्तानी और एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीयूसीजी, आप कैसा देखते हैं कि पाकिस्तान के जो आज पाकिस्तान जिन हालात में खड़ा है और मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेकर मैदान में आना पड़ा है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो जाविया है वो किस तरफ जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या ओवरसीज पाकिस्तानी और आप मुतमिन हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में मैं आपको इतना सा कहूँगा कि जैसा हमारा लीडर इमरान खान, जो कि वो कहते हैं कि मुझे अगर उम्मीद है तो है इंसाफ की, तो वो है अदालतों से। तो अदालतों ने एक बहुत ही अच्छा, बड़ा ही खूबसूरत फैसला किया है पाकिस्तानी अवाम के हक में। हम हमेशा पॉजिटिव हैं, लेकिन ये जो आपको पता ही है इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो लेन देन की गवर्नमेंट बनी हुई है, तो वो हमेशा से जो है ना वो खुद तो गंदे हैं ही, लेकिन उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि वो जो पाकिस्तानी अवाम के वाकई नुमाइंदा इमरान खान है या उसके लोग जो बगैर किसी लालच, बगैर किसी जो है ना वजह के वो उनकी खिदमत करने जा रहे हैं, तो उनको उस चीज़ की खास तौर पे जो है ना खास तौर पे तकलीफ है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को यकीन करें हम यहाँ ओवरसीज हैं, दिल हमारे धड़कते हैं हमेशा पाकिस्तान के साथ। तो उसने जो फैसला दिया है सलूट है जी, ठीक है। इसके बाद हमारे जो सदर आरिफ अलवी साहब है, उन्होंने डिसीजन लिया था, तो उन्होंने इसके ऊपर जो है ना वो फैसला सुनाया था, वो चैलेंज इन्होंने किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है ना वो इस सोमोटो लिया और इस मामले को उठाया। तो यकीन करें हम तो जो है दिली तौर पे बहुत ज्यादा पुरुम्मीद है। इनकी जितनी मर्जी गंदी सियासत जो मर्जी कर लें, हर रोज वीडियो निकाल देते हैं, हर रोज जो ऑडियो निकाल देते हैं, कभी कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से, जैसे कि वो पहले मशहूर है जी कैलवरी फॉन्ट, अब मेरा ऑडियो और वीडियो की वजह से वो जो मशहूर होने जा रहे हैं और हो चुके हुए हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम, हम 2023 में जी रहे हैं, अवाम ने आंखें खोली हुई हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है
کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، تو سر میں تو آپ کے ساتھ غیر سیاسی گفتگو کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ ہم ایک غیر سیاسی گفتگو کریں گے، لیکن آپ کا تعلق تو پی ٹی آئی سے ہے اور آپ عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں آج پھر اپوزیشن کا کردار ادا کروں گا تو آپ پھر پی ٹی آئی کا کردار ادا کریں، تاکہ پھر جو لیول پلے فیلڈ دونوں کو ملے، تاکہ ہمارے ناظرین بھی محفوظ ہو سکے اس سے۔ تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو پچھلا 4 سال دور عمران خان صاحب کا تھا، اس میں بھی اسی طرح کے مسائل تھے، مہنگائی تھی اور غلط قسم کے فیصلوں کی وجہ سے ملک پیچھے کی طرف گیا ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آج جتنا ملک کے اندر جو گند پڑا ہوا ہے، جو جس مصیبت میں پاکستان کھڑا ہے، کیا اس کی کسی نہ کسی حوالے سے عمران خان صاحب بھی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ سر اب اس کی بات تو میں بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے نا آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پاکستان کی تاریخ لے 1947 میں بنا ہے نا، ٹھیک ہے، وہاں سے جب آغاز ہوا ہے، قائد اعظم ایک لیڈر تھے ہمارے، قائد اعظم نے ان کو دکھ تھا، تکلیف تھا مسلمانوں کی جس طرح سے ان کے ساتھ کیا جاتا تھا، تو انہوں نے ایک جو ہے نا دھرتی ہمارے لیے بنا کے ہمیں پیش کر دی۔ وکیل تھے وہ، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے تھے، سیدھی سی بات ہے، بہت پڑھے لکھے تھے۔ اچھا، اس کے بعد اگر درمیان میں گیپ آپ دیکھتے جائیں تو اس لیول کا لیڈر میں نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس پائے اور اس لیول کا اگر لیڈر کوئی آیا، عمران خان آیا ہے، تو مجھے ابھی تک کی جو تاریخ مجھے بتا دیں کہ کس دور میں جو ہے نا وہ مسائل نہیں آئے، اور اس کا آپ کمپیریزن کر کے چیک کر لیں کہ اس میں زیادہ موقع کیا عمران خان کو ملا ہے۔ عمران خان نے تو صرف اور صرف 4 سال بھی نہیں پورے کرنے دیے، ٹھیک ہے، اتنا شارٹ ٹائم، تقریباً 50۔ جی تقریباً 4 سال، اور اتنا شارٹ ٹائم، اور اس دوران میں کووڈ آیا ہے، اس نے فیس کیا ہے، اس کے بعد ورلڈ اکانومی کی جو ہے نا وہ ڈاؤن تباہ ہونی شروع ہو گئی ہے، لیکن اس نے اس زبردست اسٹریٹجی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ سر میں اور آپ نہیں، انٹرنیشنل لیول پہ اس کی تعریف ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی ہم فالو کرنا چاہتے ہیں، پھر بلین ٹریز ہیں، پھر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اور سب سے بڑی بات سر میرے ملک کی جو غریب عوام ہے نا، جو در بدر کے دھکے شام کو کھاتی ہے روزی روٹی کے لیے، اس شخص نے، یہ غریب نواز انسان ہے، اس نے ان کے لیے در بنا دیے تھے کہ جن کے پاس سونے کو جگہ نہیں ہے، چھت نہیں ہے، کھانے، سر وہاں پہ جا کے وہ باعزت طریقے سے اپنے سوتے بھی تھے، کھانا بھی۔ تاریخ میں میرا خیال ہے غریب کو اتنی عزت آج تک نہیں دی گئی۔ یہ لوگوں کو اپاہج کرنے کا اور اپنا سوالی بنانے کا طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بجائے اس کے کہ ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، ان سے بزنس کروائے جائیں، تو ان کو سونے کے لیے جگہ دے دیں، کھانے کے لیے روٹی دے دیں، تو وہ قومیں کیسے ترقی کرتے ہیں، کیسے کریں گے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پازیٹیو پوائنٹ ہے، زبردست، لیکن مجھے آپ بتا دیں، کمپیئر کر لیں، آپ خود کمپیئر کر رہے ہیں، کیا اس ٹائم پہ ایک میرے جیسا متوسط طبقے کا بندہ، اس کی کنڈیشن کیا ہو رہی ہے اس مہنگائی کی وجہ سے؟ انہوں نے کیا کی ہے آج تک، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پیچھے آج تک، جنہوں نے بھی جو ہے نا وہ اس معاملات میں حصے لیے ہیں، آپ کے سامنے ہے، پی پی ہے، نون لیگ ہے، دوسری ہے، اس کو تو ایک دفعہ موقع ملا ہے نا، تو اس میں آج تک جو عوام کی اگر کوئی حالت بہتر ہوئی ہے تو مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اس بندے نے شارٹ ٹائم لیا ہے، بڑا اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، جی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو جو اپاہج کر رہا ہے، لوگوں کو بھیک مانگنے کی، سر خود تو دیکھیں ذرا، ٹھیک ہے، جب سے کشکول لے کے اب مجھے اس بات کا ایز اے پاکستانی سب سے جو بڑی تکلیف ہے، ہو سکتا ہے میں عمران خان کے جو ویو کے ساتھ، اس کا ویو پوائنٹ ہے یا اس کی سوچ کے ساتھ میں کبھی بھی میچ نہ کرتا، کبھی بھی اس کے بارے میں نہ سوچتا، میں نے جب ایز اے پاکستانی اکیلے خود لیٹ کے، آج تک میری کوئی پارٹی نہیں ہے، نہ میں پارٹی کی بات کرتا ہوں، لیکن مجبوراً اگر اس ٹائم پہ پاکستان کا مستقبل بنانے والا کوئی شخص ہے تو وہ عمران خان ہے، اور یہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اس نے اپاہج اور بھیک مانگنے والا بنا دیا ہے، تو آپ لوگ کیا بنا رہے ہیں مجھے یہ تو بتائیں سر۔ اچھا ناظرین، بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، آپ اپنا کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ بالکل اسکرین پر ہمیں اپنے کوشچن بھیج سکتے ہیں۔ سر میں نے تو پہلے کہا کہ مجھے آج اپوزیشن کا کردار ادا کرنا پڑے گا، مجھے بتائیے کہ پی ٹی آئی جو بیرون ملک میں جو یہ الیکشن سسٹم ہے، یہ جو یہاں پر آپ ووٹ بناتے ہیں، ممبرشپ کرتے ہیں،
اور اس میں پھر آپ وہ پیسے تحریک انصاف کو بھیجتے ہیں، اس کے اوپر آپ کے اوپر غیر ملکی فنڈنگ کا کیس بھی چل رہا ہے. تو کیا یہ سارا جینوئن طریقے سے ہوتا ہے یہ سارا کچھ، یہ جو یورپ میں آپ لوگ بزنس مینوں سے پیسے لیتے ہیں یا ممبرشپ کی مد میں پیسے لیتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. دیکھیں بڑی آسان سی میرا خیال ہے ایک سمجھدار بندے کے لیے نا، بڑا سمجھنا آسان ہے. پارٹیز جو ہے ظاہر ہے جب بنتی ہیں تو ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے نا. وہ یہ تو نہیں کہ گورنمنٹ میں آئیں گی انتظار کریں گی لوٹیں گی، پھر اس کے بعد جس طرح کے نون لیگ اور پی پی وغیرہ کرتے ہیں ان کا ایک اپنا ایک سٹائل ہے. اس نے عمران خان نے تو بنیاد ہی جو ہے نا وہ پاکستانی عوام کی خدمت کی خاطر شروع کیا ہے. جیسے ہاسپٹل بنایا، کینسر ہاسپٹل بنایا، تو وہ کیا اس نے ساتھ لے جانا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر یہ تحریک انصاف اس کا نام رکھا گیا ہے تو اگر کوئی بھی اس میں مطلب شیئرنگ کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے اس میں شیئر. دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ اس طرف بھی آ جائے. عدالت میں یہ ساری باتیں تو چل رہی ہیں نا، عدالت کے اندر چیلنج ہوئی ہیں کہ آپ شو کر دیں. سر کیسی بات ہے کہ توشہ خانہ کی بات کیے جا رہے ہیں، ایک گھڑی لے کے آپ نے اتنا تماشا لگا دیا، اتنا جو ہے نا وہ اس کیا کو تو غلط ہے نا جی. جی. لیکن ساتھ آئے نا، سارے آئے نا. ٹھیک ہے اوکے، اگر کوئی غلطی ہوتی ہے میرے سے ہوتی ہے، لیکن باقیوں کو بھی تو پکڑے یار دوسری کی طرف. آپ وہی بات کر رہے ہیں جب مسلم لیگ نون والے وہ آپ لوگ چور کہتے تھے تو وہ آگے سے آپ کو چور کہتے تھے، تو اب وہی آپ بھی الزام واپس انہیں کی طرح جیسے پٹواری لگاتے تھے الزام، آپ بھی اسی طرح الزام ان کے اوپر لگا رہے ہیں. اپنا جواب دیں. توشہ خانہ کی گھڑی آپ لوگوں نے لی، ایک برادر مسلم ملک نے تحفہ دیا، آپ لوگوں کو وہ تحفہ دیتے ہیں گھر میں رکھنے کے لیے، پہننے کے لیے. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے وہ تحفہ بھیج دیا سر عام جا کے بازار میں، اور اس کی آپ کے پاس منی ٹریل بھی نہیں ہے. جی بالکل. دیکھیں جی بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں. اس کی باقاعدہ ہر ایک چیز اس کو کیسے خریدا گیا ہے. وہ تحفہ آیا تھا لیکن پیسے دے کے عمران خان نے اس کی کاسٹ پے کر کے وہ لی تھی. پھر جب ایک بار آپ کاسٹ پے کر کے چیز لے لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. آج تک جو مرسڈیز نون لیگ کی طرف گئی ہیں یا پی پی کی طرف باقی چیزیں گئی ہیں، کیا آج تک اس کا حساب ہوا ہے؟ پھر جب انہوں نے کہا بھی ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک جو بھی توشہ خانہ معاملات ہوئے ہیں اس کا پورا ریکارڈ لے کے آ جائیں. اب کیا ہوگا کچھ ٹائم کے بعد جی ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ ریکارڈ ہی سارا جل گیا، جیسا کہ نارملی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو اب میرا خیال ہے وہ تاریخ بری پڑی ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات آتی ہے ان پہ آتی ہے تو وہ سارے ریکارڈ جل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف اور صرف ہٹ لسٹ پہ ہے تو وہ ایک ہی بندہ ہے ان کے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جائیں تو کیا ان مشکلات پہ آپ قابو پا لیں گے آ کے عمران خان صاحب؟ جس بری طرح جو ملک کے معاشی حالات ہیں، ملک ڈیفالٹر ہونے پہ پڑا ہے، آپ کے پاس کون سا اعلیٰ دن کا چراغ ہے کہ آپ آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ میں جی اس کی چھوٹی سی مثال ایک دیتا ہوں. دیکھیں نواز شریف کو کتنی دفعہ اس سے پہلے بڑا ایک موقع ملا تھا. ٹھیک ہے. یعنی انسان سیکھتا ہے نا، اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے ہمیشہ. جیسا کہ کیا ہوا تھا جی کہ ان کو ایک دفعہ جب مشرف کے ساتھ مسئلہ ہوا تو وہ ان کو چلے گئے تھے نا، سعودی عرب چلے گئے تھے. وہاں پہ ایک ٹائم انہوں نے گزارا ہے، وہاں سے پھر واپس آئے. تو جب بندہ، میرا خیال ہے میں اگر اوورسیز ہوں نا تو میرے ساتھ اگر کوئی مجھے نکال دیتا ہے کسی بھی وجہ سے تو میں واپس جاؤں گا تو میں کوشش کروں گا اپنی ساری غلطیاں درست کر کے واپس جاؤں. ٹھیک ہے. تو ان کو اتنا بڑا موقع ملا لیکن واپس جانے کے بعد آنے سے پہلے کمٹمنٹ یہی تھی کہ ان سے بڑا سنسیئر کوئی نہیں ہے. ایون میں خود جو ہے نا میں ان کو سپورٹ کرتا تھا دل سے. یار ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ آ رہے، میاں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، یقین کریں دل سے میں کہتا ہوتا تھا یار اس کے ساتھ اتنی زیادتی کی، مشرف نے زیادتی کر دی، اس کے ساتھ ان کو دربدر کر دیا. اب یہ زیادتی ہے جو بہت بڑی. تو میں جب وہ واپس آئے انہوں نے اس طرح کے مطلب وہ دیکھے ان کی معصومیت اور یہ وہ سارے معاملات جب دیکھے. ویسے وہ معصوم تو ہے، معصوم جی، انتہا کے معصوم ہے نا. بہت معصوم ہے جی. پاکستان کا درد لیے وہ کتنا درد ہے ان کے دل میں پاکستان کے لیے. جی اللہ کرے کہ اس طرح کا. بیٹی نے گرفتاری دی پاکستان میں جا کے، آپ کو یاد ہے؟ ان کو پتا تھا کہ ہم نے گرفتار ہو جانا ہے، دونوں نے گرفتاری دی جا. سر ٹھیک ہے، 50 روپے کے اسٹامپ پہ بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ریسنٹلی پاکستان گیا تھا، ادھر جا کے ایک چھوٹا سا کام کروانا تھا تو اسٹامپ کی ضرورت پڑ گئی. تو میں نے جناب انہوں نے کہا جی 1200 روپے والا اسٹامپ لے کے آئے. تو میں نے کہا جی جب اس ملک کا وزیر اعظم 50 روپے کے اسٹامپ پہ جا سکتا ہے تو میں تو ایک عام سا شہری ہوں یہاں کا، اور میں نے کام بھی کوئی اتنا بڑا نہیں کروانا، چھوٹا، تو آپ میرے سے 1200 کا اسٹامپ مانگ رہے ہیں.
ٹھیک ہے. تو اب آپ خود سمجھدار ہے, اب مزید میں نہیں کچھ کہنا چاہتا. اچھا پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے خان صاحب خود کہتے ہیں کہ ہمیں باہر سے کوئی نہیں ہرا سکتا, ہم اپنے آپ کو خود ہرانے کے لیے تیار رہتے ہیں, گروپ بندی ہے, لڑتے ہیں آپس میں. اب ٹکٹوں کا مسئلہ پھر آ رہا ہے, اور اس وقت ایک ویو جو چل رہی ہے عمران خان صاحب کی پاکستان کے اندر, اور ہر بندہ وہ الیکشن کی ٹکٹ لینا چاہ رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ ٹکٹوں کے فیصلے خان صاحب ٹھیک کریں گے, اور جو 2/3 اکثریت آپ لوگ کہہ رہے ہیں, چیلنج کر رہے ہیں کہ 2/3 سے بھی زیادہ جیت کر آئیں گے, تو کیا آپ دوبارہ انہی جگیرداروں کو, انہی الیکٹیبل کو ٹکٹیں دیں گے جنہوں نے آپ کی پیٹ میں چھرا گھونپا, یا جو بک گئے, جنہوں نے اپنے ووٹ بھیجے اور جو پی ڈی ایم میں شامل ہو گئے, کیا دوبارہ بھی یہی ٹیلر دہرایا جائے گا؟ سر بڑی آسان سی بات ہے, آپ کے دوست ہوتے ہیں نا, تو آپ کو اگر آپ پہ برا وقت آ جاتا ہے نا, تو آپ کو سیکھنے کا بڑا موقع ملتا ہے. آپ کو اس ٹائم پہ اصل میں پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کون تھے, میرے خلاف کون تھے, وہ اوپن ہو جاتے ہیں. سیم ٹو سیم عمران خان نے ان چیزوں سے بہت زیادہ سیکھا ہے, انتہا درجے کا سیکھا ہے. ہاں یہ ایک سادی سی مثال ہے, ایز اے انسان یہ میرے میں بھی ہو سکتی ہے, آپ میں بھی ہو سکتی ہے. ایک خامی ہوتی ہے کہ انسان ٹرسٹ بڑی جلدی کر لیتا ہے, اور عمران خان خود اپنے منہ سے تسلیم کرتا ہے کہ یار میری ایک عادت ہے کہ میں اعتماد بڑی جلدی کر لیتا ہوں, بات کو مان جاتا ہوں. میں یہ اس لیول تک جا کے نہیں سوچتا رہتا کہ یہ کس لیول تک جا کے مجھے فراڈ لگا دے گا. میرا کیونکہ اپنا مائنڈ کلین ہے, اس لیے میں اگلے بندے کو بھی کلین ہی سمجھ کے اس کے ساتھ چلتا ہوں. لیکن بعد میں جب اس کی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے مطلب موڈ چینج ہونے شروع ہو جاتے ہیں اختیار ملنے کے بعد یا ویسے, تو یہ ایک الگ بات ہے. انسان کے اندر کسی کے اندر جا کے آپ نے مکمل طور پہ نہیں دیکھا ہوا. اسی طرح سے جو اتنا ٹف ٹائم عمران خان نے اب گزارا ہے, میرا خیال میں یہ پچھلے اپریل سے لے کے اب اپریل آ گیا ہے, آنے والا ہے مارچ میں, ہم تو نیکسٹ اپریل ہی ہے. تو اس نے جو اس سال کے اندر جو کچھ اس نے سیکھا ہے نا, ٹھیک ہے, کہ قانون کے حوالے سے, باقی معاملات کے حوالے سے جو اس کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہیں, میرا نہیں خیال اللہ اس کی حیاتی کرے, اللہ اس کو زندگی دے اور اس کو کامیاب کرے اس ملک کی خاطر کچھ کرنے کو. ٹھیک ہے, تو یہ اصل میں سب سے بڑی جو ہے نا میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے. نہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اگر دوبارہ آپ جیت جائیں تو پھر عثمان بزدار جیسے فیصلے دوبارہ آپ کریں گے, پھر عثمان بزدار کو لا کے پنجاب میں مسلط کریں گے آپ؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ اب فائنل فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے نا, عمران خان نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں تو صرف اور صرف بتا ہی سکتا ہوں. اور میرے خیال میں وہ ہمیشہ جو ہے نا انہوں نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے, یہ سیکھنے کا عمل جاری ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ عثمان بزدار آپ کے خیال میں غلط فیصلہ تھا تو کیوں نہ اس کے مقابلے میں ہو سکتا ہے ان کے پاس اس ٹائم پہ کوئی اور کمپیریزن ہو ہی نا. علیم خان تھا, جی شاہ محمود, وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا نا, کریم تھا, علیم خان کا تو آپ نے خود ہی دیکھ لیا نا بھائی جان. ٹھیک ہے, سیاستدان تھے نا, جی, سیاستدان. لیکن دیکھیں نا, وہ اے ٹی ایم مشینیں تھی آپ کی, پی ٹی آئی کی اے ٹی ایم مشینیں تھی. پی ٹی آئی کو انہوں نے فنڈنگ کی, الیکشن میں فنڈنگ کی, تحرین صاحب کا جہاز چلا, ایم پی پکڑ کے وہ لے کے آئے بنی گالا میں, تو پھر آپ کی حکومت بنی. تو پھر آپ نے ان کے ساتھ جو کیا تو پھر تو انہوں نے آپ سے بدلہ لینا تھا. اب آپ ایک نااہل شخص کو اگر لا کر پنجاب جیسے بڑے 12 کروڑ کے صوبے پہ آپ مسلط کر دیں گے اور صوبے کے ساتھ زیادتی کریں گے, پرویز لائی بھی تو تھا نا, دوبارہ پرویز لائی کو آپ نے سی ایم بنایا, تو کم از کم ایک بہتر چوائس تو تھی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب اتنی مشکلات کا جو سامنا کیا ہے وہ کچھ سیکھا ہے ان چیزوں سے انہوں نے؟ طارق صاحب, میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. بالکل ایسے ہی ہے, ان کو سیکھنے کا اتنا زیادہ اس دوران میں موقع ملا ہے. میرا حال ہے ساری عمر ہی انسان کی سیکھنے میں گزر جاتی ہے, اور ان کی بھی سیکھنے میں ابھی تک گزر رہی ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹکٹوں کی آپ بات کر رہے ہیں جی, چوائس کی بات کر رہے ہیں جی, بالکل کیوں نہیں. انہوں نے 1000 ایک بار سیکھا ہوگا, پہلے جو بھی انہوں نے سٹیپس لیے, جو بھی کیا, وہ ان کی فرسٹ ٹائم تھا. ہو سکتا ہے اتنا ایکسپیرینس نہ ہو. اب فیصلے تو بہت اچھے سوچ سمجھ کے ہر انسان کرتا ہے نا, لیکن غلطی ہو سکتی ہے, غلطی کا پتلا ہے نا انسان, غلطی ہو سکتی ہے مے بھی. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس بار جو آپ نئی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو بننے جا رہی ہے پنجاب کے اندر, آپ خود دیکھیں گے. ہاں, انہوں نے جو حالات کر دیے ہوئے نا پاکستان کے, اس کو اتنی جلدی کور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور مزے کی بات دیکھیں, تاریخ میں
چلیں آپ بھی ادھر گھومتے رہتے ہیں, میں آپ بھی اوورسیز ہیں بڑی مدت سے, ہم بھی ہیں, تو میں تاریخ میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک ملک کا وزیر خزانہ وہ زندگی کے اپنے جو ہے نا وہ اشتہاری ہونے کے چکر میں باہر گزار دے, اور اس کے فوراً بعد کیا ہو جناب, وہ جب پاکستان جائے اور اپنی پچھلی ساری تنخواہیں لے لے, ٹھیک ہے, اور دوبارہ سے آپ کو اسی طرح سے مسلط کر دیں اور وہ نعرہ لگائے. ایون آج میں ایک چھوٹا سا وہ انٹرویو سن رہا تھا, اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے, صحافی کو سوال کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے, اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے 4:30 بجے 4:30 بجے 4:10 پہ کوئی ٹائم ان کو بتا رہے تھے کہ اس ٹائم پہ آ کے سوال کرنا. دیکھیں یہ قانون کے فیصلے ہیں, پاکستان کی کورٹوں نے جہاں آپ کو ریلیف دیا وہاں ان کو بھی ریلیف دے رہے ہیں, تو کیا آپ کو ریلیف دینا ٹھیک ہے, ان کو ریلیف دینا غلط ہے؟ سر ریلیف کسی کو ملنا ہی نہیں چاہیے, پہلی بات ہے. ہمیشہ کورٹس ہیں یا کوئی بھی ہے وہ ان کو فیصلے میرٹ پہ کرنے چاہیے, تو پھر اگر ٹھیک ہے, جو ڈیزرونگ ہو. اگر میرٹ کی بات کریں تو پھر تو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے دینا چاہیے گورنمنٹ کو, جی کیوں نہیں کرنے دیتے؟ ہاں دیکھیں, اب اس میں آپ نے بڑی اچھی ماشاءاللہ بات کی ہے. اب اس میں ذرا آپ غور کریں کہ ایک ہے جو ایک تو ہوتی ہے چلیں عدالتیں ہیں, گورنمنٹ ہے, ادارے ہیں, سارے معاملات, ایک پاور ہوتی ہے عوام کی. میرا نہیں خیال قائد اعظم کے بعد یا اس کے بعد بھٹو صاحب کا ہم نے دیکھا تو نہیں ہے, سنا ہوا ہے کہ وہ بہت بڑے فیمس لیڈر تھے جی. اس کے بعد ابھی تک میں نے اگر دیکھا ہے تو اپنی زندگی میں عمران خان کے لیے جو عوام, پاکستانی عوام نکلی ہے, وہ اصل میں سب سے ہمیشہ کوئی بھی ریاست جو ہے نا وہ قائم ہوتی ہے عوام کی بیس پہ, عوام بنیاد ہے اس کی. تو عوام جس طرح سے انہوں نے اپنا بتایا ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, آ کے بتایا نا انہوں نے, ٹھیک ہے, انہوں نے تو کسر نہیں چھوڑی. اور آپ ذرا غور کریں کہ سیکیورٹی کی بات کی عمران خان نے, اس نے کہا جی اس کو بار بار عدالتوں میں بلایا جا رہا ہے, سیکیورٹی کی بات کی ہے جی مجھے سیکیورٹی چاہیے. اب سیکیورٹی والے دیکھیں, مزے کی بات یہ ہے کہ کیسا نظام ہے کہ جو ہے نا جو سیکیورٹی دینے والے ہیں, اچھا عمران خان نے بتایا ہوا کہ یہی میری جان کے دشمن ہے, ٹھیک ہے. اب وزیر قانون کون ہے, ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ وزیر اعظم, ان سب کے نام اس نے خود عمران خان نے مینشن کیے ہوئے ہیں, بھائی ان سے تو مجھے خطرہ ہے. عمران خان کو تو چلیں مان لیا جی خطرہ ہے, باقی آپ کی جو نیچے لیڈرشپ ہے, ابھی آپ نے جیل بھرو تحریک شروع کی تو آپ کے لیڈروں نے خود ہی جیل جا کے گرفتاریاں دی اور خود ہی رونا شروع کر دیا, پوری بیلیں اپلائی کر دی. آپ کا کسی لیڈر کو پکڑ دیں تیسرے دن وہ رونا شروع کر دیتا ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے سالوں جیلیں کاٹی ہیں, میں نے کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. پھانسیاں ان کو ہوئی ہیں, بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی ہے, ذوالفقار بھٹو کو پھانسی ہوئی, میاں نواز شریف 2 دفعہ جیل میں رہا اور لمبی جیل کاٹی, اور اس کے بعد اس کی بیٹی جیل میں رہی, اس کا بھائی رہا, بیٹے رہے, داماد رہے, ان کی پوری لیڈرشپ جیل میں رہی, رویا کوئی نہیں. آپ کے لیڈر جو ہے وہ تیسرے دن وہ سانس لینا شروع کر دیتے ہیں. شہباز گل کی آپ نے حالت دیکھی, وہ اسٹیچر پہ کیا تھا اور آج کیا ہے. سر کس کا کمپیریزن کس کے ساتھ کر رہے ہیں آپ, ذرا غور تو کریں کہ شہباز گل, اس کا کمپیریزن آپ کوئی ایک نون لیگ میں اٹھا کے اس کے سامنے بٹھائیں تو صحیح. کیا وہ جو بدتمیزی کرتا ہے سر, یقین کریں جس پائے کا جس جو وہ لینگویج یوز کرتا ہے, کہ ایسے پڑھے لکھے پروفیسر کی لینگویج, آپ کی ایسی لینگویج کیوں نہیں ہے, پروفیسر طاہر کی لینگویج ایسے کیوں نہیں ہے. سر میری بات سنیں, سیدھی سی بات ہے کہ جب کسی کے دیکھیں وہ اس نے اپنی جاب قربان کی اس پاکستان کی خاطر. امریکہ میں بہت اچھا کسی یونیورسٹی میں وہ لیکچرر تھا, پروفیسر تھا, ٹھیک ہے, پاکستان میں آیا. اب پاکستان میں ایک متوسط طبقے کا, وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہے ہماری طرح کا ہی, تو اس نے جب شروع کیا اور اس حد تک اداروں کے اندر جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ کیا کہوں میں, مطلب کنٹرولڈ ہے ادارے جو ہے نا, کہ وہ کسی بھی بات, وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح کرنے کے لیے نا کچھ نہ کچھ کریں جو کر سکتے ہیں ہم, تو اس کے اوپر جو ہے نا الٹی اس کو کسی اور انداز میں لیا جاتا ہے, کسی اور سٹائل میں اس کو دیکھا جاتا ہے. اب اگر وہ سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہے بغیر اس کو گھمائے پھرائے, تو اب آپ نے بات کیا ہے رونے کی, لیڈرز کے رونے کی. اچھا کیا نون لیگ کے آج تک سیاستدانوں نے خود گرفتاری دی ہے؟ تاریخ اٹھا کے مجھے بتا دیں کہیں پہ بھی کبھی بھی نون لیگ والوں نے دی ہو.
नून लीग वालों पे ऐसी नौबत ही नहीं आई ना। हाँ, नौबत नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। नौबत नहीं आई। हाँ देखे ना कि उनके लिए तो ऐसी नौबत नहीं आई, तो इन्होंने नौबत पैदा की है। आपके कहने का मतलब तो ये हुआ ना। जेल भरो तहरीक आपके चेयरमैन ने शुरू की, जी और उसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी तो नहीं दी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तारी दी, उसका बेटा अगले दिन कोर्ट में चला सर, गया। फैक्ट देखे ना। अच्छा, असद उमर की बीवी कोर्ट में चली गई। तो देखें, जेल भरो तहरीकें ऐसे नहीं चलती। आजादी की तहरीकों के लिए जानें भी देनी पड़ती हैं, खून भी देना पड़ता है, फिर तहरीकें चलती है। आज आपकी तहरीक क्यों नाकाम हुई है? सर मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में इस टाइम पे क्या कोई एक भी पढ़ा लिखा रहना पसंद करेगा? जो हालात वहां पे चल रहे हैं, वहां पे मेरे सुनने में आया है, क्वेश्चन आया, पब्लिक का क्वेश्चन आया, पढ़े वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि शहबाज गिल जैसा दौलतमंद शख्स है ही नहीं, आप उसको कह रहे हैं कि वो आपके तबके से है, जितना पैसा उसने बनाया। अच्छा जी, वो तो खुद मुंह बोल के कहता है कि मैं मुतवस्सित तबके से हूं। किधर से उसने पैसा बनाया? कोई उसकी है कोई इनके पास जो है ना, चले माशाल्लाह भाईजान। अवाम आईना होता है ना जी, ओके। अवाम आईना होता है, तजिया करते हैं और लोग देखते हैं कि बंदा पहले मोटरसाइकिल पे था, जी फिर कार पे आया, फिर लैंड क्रूजर पे आया, फिर उसने फार्म हाउस खरीद लिए इस्लामाबाद में, फिर उसने पेट्रोल पंप ले लिए। तो ये सारी चीजें लोग देखते हैं, तो इसलिए लोग देखें ना कि अवाम क्वेश्चन कर रही है, आपसे पूछ रही है जी कि आप एक बंदे को इस तरह पेश कर रहे हैं, तो जवाब दें इसका। सर, जॉब उसने कहाँ पे की है? यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में करता रहा ना, जी हाँ, वहां से उसकी कोई ना कोई इनकम भी होगी। बिल्कुल। क्या ख्याल है? तो नहीं, जब ठीक वो है, छोड़ के आ गया फिर तो इनकम कोई नहीं है ना जी, फिर कहाँ से आई इनकम? ओके ठीक है जी, बिल्कुल सही है ये आपका आप वैल्यू। यहाँ से अगर जॉब छोड़ के चले जाए तो आपको क्या ये पीछे सैलरी भेजेंगे? लेकिन हमेशा जब भी कोई बंदा जाता है, कोई ना कुछ उसने प्लानिंग की होती है कि मैंने वहां पे जाके बिल्कुल जीरो हो जाना है, तो मैं कुछ ना कुछ अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ तो सेव करके जाऊंगा कि यानी नहीं? सेविंग की हो। एग्जैक्टली ठीक है, ये लॉजिकल बात है कि जब भी कोई बंदा जाता है वो कहता है जी मैं किश्तियां जला के जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जब इंसान कश्तियां जला के जा रहा होता है तो वो कुछ ना कुछ अपने लिए बचा के भी जा रहा होता है। लो जी ठीक है, अब मैंने वहां पे जाके इन हालात का मुकाबला करना है। तो शहबाज गिल साहब के साथ भी यही हुआ है कि जब वो गए हैं तो अगर उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा मेरी एक बात सुने, शार्ट सी बात है, चले सारी पीटीआई गलत है, ओके मान लेते हैं सारी पीटीआई के जो है ना लीडरान जितने भी हैं वो गलत है। अच्छा ओके, उनका भी जो है ना वो किया जाए सेम टाइम में, मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, सेम टाइम में उनका भी मुहासबा किया जाए, उनको भी चेक किया जाए, उनके अकाउंट्स की डिटेल जमा करवाई जाए, और साथ में पीडीएम की जो 13 की 13 जमाते हैं। अरे यार, ये आप फिर वही बात, वो तो चोर हैं, डाकू हैं, पढ़े लिखे बदमाश हैं, पैसा लूट, आवाम को पता है, सबको पता है कि उन्होंने पैसा लूटा है, और केस का उनके खिलाफ केस साबित हुए। हम तो बात कर रहे हैं कि आपने लोगों को, जिन लोगों को चुना है, हम उनकी बात कर रहे हैं, आप उनका जवाब दें। आप उन इल्जाम का जवाब इल्जाम से ना दें, आप दलील से जवाब दें मेरी बात का। बिल्कुल सर, दलील के साथ ही कह रहा हूं कि देखें, इतने साल अगर कोई पहले हुकूमत आप पे करके जाता है तो जाहिर है पहले उसका हमेशा रिकॉर्ड देखा जाता है ना, रिकॉर्ड देखा जाता है। जैसे कि आज से जब से 1947 से पाकिस्तान बना हुआ है, तो उससे लेके आज तक जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ ज्यादतियां की हैं, अवाम के साथ ज्यादतियां की हैं, ठीक है, उसको तो एक दफा मौका मिल गया इमरान खान को, तो ठीक है जी, मैं जैसे कि आपको कह रहा हूं कि ओके, गलतियां काफी उससे हुई होंगी, ठीक है। तो लेकिन प्लीज एक छोटी सी बात है, बड़ी शार्ट सी है, कि आप एक काम करें सर, ओके, इधर थोड़ा सा कोई मसला मसाइल होता है नून लीग की, ये तो चले ठीक है, उन्होंने खुद गिरफ्तारियां दी थी ना, तो जब खुद गिरफ्तारियां दी उन्होंने किसी मकसद के लिए दी थी, उन्होंने इसलिए दी थी कि उन्होंने जब इस्तीफे भी दिए थे, यानी कि अपनी गवर्नमेंट्स भी खत्म की थी, तो एक मकसद था ना कि इलेक्शन करवाने हैं, फिर उसके बाद ये मुकर गए। इन्होंने पहले असेंबली में क्यों वापस जा रहे हैं? आप अब तरले विनती कर रहे हैं सर वही कि हमें असेंबली में वापस ले लें। आपने इस्तीफे दिए, आपने साल पूरा शोर मचाया हमारे इस्तीफे मंजूर करें। जब आपके इस्तीफे स्पीकर ने मंजूर किए तो आपने शोर मचा दिया, हमने इस्तीफे नहीं दिए, हमें आप असेंबली। ये कैसी सियासत है? कभी आप असेंबलियों में जाना चाहते हैं, कभी आप नहीं जाना चाहते। मुझे कंफ्यूजन नजर आती है। क्या ये कंफ्यूजन वाले फैसले नहीं है? सर ये बड़ा सादा सा इसका आसान सा जवाब है, वो ये है कि सर डबल स्टैंडर्ड ना किया जाए पाकिस्तान के अंदर, एक स्टैंडर्ड रखा जाए, ठीक है, कि कुछ लोगों के लिए कानून और कुछ लोगों के लिए कानून जो है ना वो दूसरा हो, तो इस तरह से ना हो तो बेटर है। क्यों? देखें, जब आज तक हमारे माशाल्लाह जो वजीर आजम पाकिस्तान गुजरे हैं, नवाज शरीफ साहब,
50 روپے کے اسٹام تک, اور ان کو اس طرح سے لگتا تھا اس ٹائم پہ کہ اتنی بیماریاں کہ دنیا سے بیماریاں ختم ہو گئی ہیں. ارے یار بھول جائیں ان کو یار, کیسے بھول جائیں سر, یار وہ کیسے بھولیں, لوٹ کے چلے گئے ہیں یار, ان کو بھول جائیں. اب آپ دیکھیں ملک 4 سال آپ کے پاس تھا, آپ نے کیوں جانے دیا, آپ کی حکومت نے کیوں جانے دیا, کیوں آپ نے اس کو 50 روپے کے اسٹام پہ جانے دیا؟ اوکے اچھا چلیں جی, وہ ہماری غلطی سمجھ لیں, ہماری مسٹیک سمجھ لیں, ہم ان مسٹیک سے سیکھ رہے ہیں. ابھی یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہوئی ہے, 1 سال ہونے والا ہے, مجھے یہ بتائیں کوئی ایک چیز جو انہوں نے کی ہو اور عوام اس سکون میں اسے. وہ تو مریم بی بی کی آج کی سپیچ سنے, وہ کہتی ہے آپ نے بیڑا غرق کیا, آپ نے معاہدے کیا آئی ایم ایف کے ساتھ, آپ سائن کر کے گئے, آپ بارودی سرنگیں بچھا کے گئے, وہ تو سارے عام چیخ کے کہہ رہی ہے. تو بالکل میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ان سے, اچھا جو عمران خان نے معاہدہ کیا تھا وہ بھی سامنے لایا جائے, ٹھیک ہے, اور جو ابھی انہوں نے معاہدہ کیا ہے وہ بھی سامنے لایا جائے عوام کے سامنے, ٹھیک ہے, یہ میری ریکویسٹ ہے, ٹھیک ہے, بیان کیا جائے جہاں پہ ہماری غلطی ہوگی, یعنی کہ ہم تو چلو اوورسیز پاکستانی ہے, پی ٹی آئی کی غلطی ہوگی وہ بھی سامنے عوام کے سامنے آنی چاہیے نا ساری باتیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ چلیں تھوڑا سا اس کو چینج کرتے ہیں, اب اوورسیز کی طرف آتے ہیں. ایک پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل جس کا آپ بھی حصہ ہے, ہم نے ایک ووٹ کا حق لیا اور بڑی جدوجہد کے بعد یہ آج بھی ہم سپریم کورٹ میں ہیں. تو کیا ووٹ کا حق کیا ہمارا بنیادی حق نہیں ہے؟ اگر ہم اس ملک کو چلا رہے ہیں اور اس ملک میں ہم پچھلے 75 سال سے ہمارے پیسوں سے ریمیٹنس جو ہم بھیجتے ہیں اس سے ملک چل رہا ہے, تو کیا ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم غدار ہیں؟ پہلے تو میں چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں, یعنی ہمارے سیاستدانوں کو مل جل کے بڑی معذرت کے ساتھ کہ ان کو بڑا شوق ہے پوری دنیا سے کشکول اٹھا کے مانگنے کا. یہ جتنے بھی ادارے ہیں, جتنے بھی اداروں سے, چاہے امریکہ ہے, آئی ایم ایف ہے, کوئی بھی ہے, ان سے مل ملا کے ترلے منتیں کر کے جو پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اس سے زیادہ ہم لوگ اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ ہمیں ووٹ کا حق نہیں ہے, ہم وہاں پہ ووٹ نہیں کاسٹ کر سکتے. ایک ہی شخص تھا جس نے اس چیز کو سوچا, اس کے بارے میں کیا, اس نے کہا, آج بھی اس کی یہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ جو ہے ان لوگوں کی طرف جانا چھوڑ دیں, صرف اور صرف اوورسیز پاکستانی کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو بولیں کہ وہ اپنا کمائی پیسہ جو بھی ہے وہ پاکستان کے اندر لگائیں, ان کو سیکیورٹی دے دیں, تو دیکھیں پاکستان کہاں سے کہاں جاتا ہے, آپ کے قرضے کیسے اترتے ہیں. اور یہ دیکھیں سرے عام, یعنی زیادتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنا ووٹ کا, زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے ووٹ کا حق استعمال کرنا تھا, وہ ہم سے چھین لیا گیا. تو ہمارے لیے سب سے جو ہے نا اچھا, چل گورنمنٹ تو ہے جس کی بھی چل رہی ہے, ابھی ان کی پی ڈی ایم کی چل رہی ہے, یا اس سے پہلے عمران خان کی جس کی بھی, لیکن ہم لوگ اگر اس ملک کی معیشت میں اتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. موبائل فون ہے تو ہمارا, کیا آپ موجودہ حکمرانوں سے یہ مطالبہ نہیں کریں گے اس پلیٹ فارم سے کہ وہ ہمیں ووٹ کا حق دیں تاکہ ہم اپنا بنیادی 100% سب سے ہمارا اگر سب سے بڑا کوئی مطالبہ ہے تو وہ یہی ہے کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے. ہم جو سب سے زیادہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں پاکستان کو, جس کے اوپر سمجھ لیں اکانومی بیسڈ ہے, باقی جتنا بھی آپ کماتے ہیں ادھر سے انڈسٹری سے کماتے ہیں, انڈسٹریوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے, سارا کچھ تباہ ہو گیا ہوا ہے. فیصل آباد جیسا ملک شہر جو ہے اتنا صنعتی شہر, اس کا بیڑا غرق ہو گیا. یقین کریں محترم میاں صاحب, ہٹ کے سیاست سے ہٹ کے میں آپ سے ایک بات دل کی بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے, اگلے دن میں نا ایسے ہی ایک مارکیٹ میں چلا گیا, کچھ سامان لینا تھا, بچوں کے لیے خریدنا تھا, تو 1-2 مارکیٹ زارا یا اس طرح کی جو شاپس ہیں وہاں پہ میں گیا, میں نے دیکھے تو مجھے پچھلے سال جو ہے یا اس سے پچھلے سال میں نے بہت زیادہ کپڑے اس طرح کی چیزیں, شرٹیں, پینٹیں, اس طرح کی چیزیں میڈ ان پاکستان دیکھی تھی. اس بار پری مارک, آپ کو بھی پتہ ہے بڑا فیمس برانڈ ہے جو کہ یو کے کا ہے, ادھر بھی ہے بہت بڑا اور سستا ہے, دنیا ساری جا کے شاپنگ کر لیتی ہے. اس کے اندر میں نے اتنے زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں دیکھی ہیں جو میڈ ان بنگلہ دیش لکھی ہوئی ہیں. پاکستان کا سر نام, یقین کریں دل خون کے آنسور ہوتا تھا کہ یہ ہمارے ملک کا حال ہو رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ چیزیں یہ پیدا کرنے والا تھا اور ان سے ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہو رہی تھی پچھلے سال تک,
تو آج یہ حالات ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی کوئی ایک چیز ہی نہیں نظر آ رہی، اور ہر طرف بنگلہ دیش بنگلہ دیش مade in بنگلہ دیش۔ آج پاکستان جن حالات میں کھڑا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو موقع دیا جائے تو وہ اس ملک کو اس مشکل حالات سے نکال سکتے ہیں؟ سر 100% ایسی بات ہے، 100%، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ واحد پاکستانی اوورسیز ہیں جو کہ پاکستان کو دل و جان سے اس کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں، دھرتی ماں اس کو کبھی بھول نہیں سکتے، چاہے وہ یہاں کے نیشنل ہو جائے، چاہے جتنا بھی ٹائم ان کو جتنا بھی عرصہ گزر جائے، دن ہو یا رات ہو، ہماری آج بھی مکمل طور پہ انرجیز جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہوتی ہیں اور اسی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو اگر پاکستان پہ مشکل وقت آ جائے، سر ایک بار ہمیں صرف اتنا سا بتایا تو جائے کہ اتنی ریگارڈ صرف دے دی جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کے اندر جو ہے نا باپ ہے یا کوئی بھائی ہے، وہ جب کماتا ہے نا تو اس کو شام کو آ کے صرف پوچھ لیا جائے کہ تیرا دن اچھا گزر گیا، تو تھک کے تو نہیں آیا، اس کو گھر آ کے سکون مل جائے، کھانا ٹائم پہ مل جائے، یہ چیزیں۔ ہمارا بھی وہی حساب ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی جو ہے نا، ہمیں صرف اور صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں رسپیکٹ دی جائے، عزت دی جائے، ہمارا حق ہمیں دیا جائے۔ یہ تو پی او سی جی کا بنیادی مقصد یہ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ چلے تو ایک طرف اور آتے ہیں، ان لیگل امیگرینٹس جو ابھی یہ جو حادثہ پیش آیا، جو بے شمار پاکستانی جس میں ہلاک ہو گئے ہیں، جو غیر قانونی طریقے سے سمندر کے ذریعے جو پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیبیا سے، آپ ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ان ماؤں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جو پاکستان میں غیر قانونی طریقے سے یہاں آنا چاہتے ہیں یورپ میں، ان کو کیسے روکیں گے؟ سب سے پہلے تو جو دنیا سے چلے گئے لیے ان کے لیے دعائے مغفرت، اور جو لواحقین ہیں ان کے لیے صبر کی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پھر وہی بات جیسے بھی ہے، گھوم گھما کے بات ادھر ہی آ جاتی ہے۔ سر ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، کیوں نہ اگر وہاں پہ ان کے لیے جابز ہوں، کام ہو، عزت کی زندگی ان کو وہاں پہ ملے، تو سر کس کا دل کرتا ہے اتنی مشکل لائف، اتنی تکلیفوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ادھر کا رخ کرنے کو؟ کسی کا نہیں دل کرتا۔ یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو انسیکیورٹی ہے، اس کے بعد جو ہے ان کو بالکل کوئی فیوچر نہیں نظر آتا، چاہے کوئی ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے۔ پڑھے لکھے کو فیوچر نظر نہیں آ رہا، ان پڑھ کو۔ سر مجھے کہیں سے یہ تھوڑا سا پتا چلا ہے کہ یہاں تک گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر پڑھے لکھے لوگوں نے، جو پڑھے لکھے اس ٹائم پہ طبقہ ہے، انہوں نے اگر اس طرح کی تحریکوں میں حصہ لیا تو ہم ان کا کیریئر تباہ کر دیں گے فار ایور۔ کس قسم کی تحریکوں میں؟ مثلا جیسے کہ یہ عمران خان کی تحریک ہے، پی ٹی آئی ہے یا کوئی اس طرح کا، تو اس حد تک ریونج میں چلے گئے ہوئے ہیں وہ لوگ کہ ان کو کہا گیا ہے، ان نوجوانوں کو کہا گیا ہے کہ ان کا کیریئر اس طرح کا تباہ کیا جائے گا، چاہے ان کی جتنی بھی ایجوکیشن ہے، ان کا کیریئر، اگر وہ جاب پہ ہیں تو جاب ختم، اس کے بعد کبھی بھی ان کو زندگی میں کوئی ادارہ جاب نہیں دے گا، نہ پرائیویٹ سیکٹر نہ گورنمنٹ سیکٹر۔ اس ڈر کی وجہ سے آپ کا مطلب یہ ہے ہر نوجوان پڑھا لکھا بھی وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہے۔ پریشر اور ڈر کی وجہ سے نوجوان پاکستان سے بھاگ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ جو حالات، میرا خیال تھوڑا سا مختلف ہے آپ سے۔ میرے خیال میں لالچ اور جلد اپنے آپ کو امیر کرنے کے لیے نوجوان وہاں سے بھاگ رہے ہیں، اور غیر قانونی طریقوں سے ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا پڑے گا۔ ہم اس کی کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ہاں ضرور آئیں، لیگل طریقے سے آئیں، اسٹوڈنٹ بن کے آئیں، شادی کر کے آئیں، اسکلڈ ویزے پہ آئیں، اسکلڈ ویزے پہ آئیں، آپ ڈاکٹر جاب کے لیے آئیں، لیکن آپ کشتیوں میں سوار ہو کے مت آئیں۔ یہ ملک آپ کو ویلکم، کوئی بھی ملک یورپ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا اگر آپ پار کر بھی جائیں تو یہاں مشکلاتوں کا ایک پہاڑ ہے جو منہ پھاڑ کے آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں کوئی درخت، پیسے، درختوں پہ ڈالر نہیں لگے ہوئے، یہاں پہ کوئی گوریاں کھڑی ہو کے ایئرپورٹوں پہ آپ کا انتظار نہیں کر رہی۔ میں پاکستان کے تمام نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اگر آپ کے پاس وہاں پہ جو آپ 20-25 لاکھ روپیہ ایجنٹوں کو دیتے ہیں وہی لگا کے اپنے ملک میں اگر آپ کام کریں تو آپ عزت کے ساتھ روزی روٹی کما سکتے ہیں، بجائے اپنے بوڑھے والدین کو
इस उम्र के हिस्से में आप रोने के लिए छोड़ जाएं और खुद इस दुनिया से चले जाएं। तो इसलिए मैं तो इसकी भरपूर मुखालफत करता हूँ, और साथ साथ मैं उन अदारों की भी मैं मजम्मत करता हूँ जिन अदारों की मदद से वो लोग लिबिया तक पहुंचते हैं, ईरान तक पहुंचते हैं, तुर्की तक पहुंचते हैं। हमें ये रास्ते रोकने पड़ेंगे, और इन रास्तों को रोकने के लिए करप्ट माफिया का रास्ता रोकना पड़ेगा। तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने प्लेटफॉर्म से जहां भी आपको मौका मिले, जो इनलीगल इमिग्रेंट्स इस मुल्क में आने की कोशिश करते हैं, उनको आप पैगाम दें कि आप सही रास्ते से आए, आप गलत रास्ते से इन मुल्कों में मत आए। यहाँ मौत काला समंदर जो इंसानों को निगल जाता है आपका इंतजार कर रहा है। जी बिल्कुल, मैं मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ आपकी इस बात से। ये तो कभी भी नहीं थी वो मतलब पहले उससे मैंने जो भी बताया वो एक फैक्ट बताया, लेकिन इस सिलसिले में कभी भी नहीं, मैं किसी भी नौजवान को ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो इस तरीके से अपनी जान के रिस्क लेके आए। हम लोग आए थे यहाँ पे हायर एजुकेशन के साथ आए थे, तो आज बैठे हुए हैं, आज हमने चलें जो भी मुकाम हासिल किया, तो आप भी इस तरीके से आए ना, ठीक है, एजुकेशन हासिल करें, एजुकेशन की बेस पे आए, अपना कैरियर आपके पास अगर इस काबिल है, आपके पास टेक्निकल है, आप इंजीनियर हैं, कोई इस लेवल के लोग हैं, क्या तो सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नहीं लेना चाहिए ये जो पाकिस्तानियों की जान चली गई है, ताकि मुजरमों को कटहरे में लेके आए, जो लोग उनको इस हालत तक लेके आए? सर मुहज़्ज़म ममालिकों में तो इस तरह से होता है कि इस कहने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये इतना बड़ा एक हादसा और सान्या है पाकिस्तानी नौजवानों के लिए, तो मेरे ख्याल में सो मोटो लेना चाहिए इस पे भी। यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं चीफ जिसकी जस्टिस साहब, मैं रिक्वेस्ट जी के प्लेटफॉर्म से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तानी की जानें जो गई हैं, इसके ऊपर आप सो मोटो लें, और जो लोग उनको वहां तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं, उन लोगों को कटहरे में जरूर लेके आए, इंसाफ के कटहरे में लेके आए, ताकि बाकी नौजवानों की जान बच सके। अच्छा गजफर साहब, हम दूसरी तरफ आते हैं, अब हम चले स्पेन आ जाते हैं। यूरोप का एक बड़ा अहम मुल्क है, और आप माशाल्लाह यहाँ पे जो यहाँ की कौंसल है उसमें आप काम भी करते हैं, और काफी अच्छे तरीके से आप मैंने देखा कि आप लोगों की मदद कर रहे होते हैं। मुझे यहाँ के कानून के बारे में बताएं कि ऐसे कौन से कवानीन हैं जिनको अगर हम वेयर करें। वैसे तो आज काफी लंबा प्रोग्राम हो गया, अगर हम एक आधा, मैं अभी इधर ही हूँ, अगर एक आधा दिन में अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट करें कि यहाँ पे कौन कौन से नए कवानीन हैं, या कौन कौन सी ऐसी सहूलतें हैं जो हमारे पाकिस्तानियों को बताई जाएं या उनको मिले, तो वो उससे अफादा हासिल कर सकते हैं। जी ऐसे बिल्कुल जी, ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो इस पे वाकई हमें जो है ना एक अलग प्रोग्राम करना चाहिए, लेकिन बेसिक थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इसमें ये है कि देखें, ये मुल्क जो है ना, मैं तो इसको कहता हूँ ये गरीब नवाज मुल्क है। गरीब नवाज इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि ये जब आपके पास कुछ भी नहीं होता ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, तो आप अगर बीमार पड़ जाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ट्रीटमेंट हो जाता है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी आपको पे नहीं करना पड़ता। सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन अगर आपकी यहाँ पे हो गई हुई है, कार्ड आपका बन जाता है, सेम राइट्स आपके पास हैं जो एक यहाँ के बंदे के पास होते हैं, जिनके पास कार्ड होते हैं, लीगल होते हैं, आपको भी वही है। पहली बात, ठीक है, ये इतना अच्छा मुल्क है। उसके बाद देखें, ये स्पेन ऐसा मुल्क है कि इसने आज तक ओपन इमिग्रेशन रखी हुई है, यानी आप 3 साल यहाँ पे पूरे करते हैं। 3 साल या 2 साल? जी मैं वो भी क्लैरिफाई करता हूँ। 3 साल जो अराइगो का इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है, तो उसमें ओपन इमिग्रेशन है कि आप 3 साल के बाद पेपर हमेशा से अप्लाई कर सकते हैं। अब 3 साल वाला ऑप्शन एक अलग छोड़ के उसके साथ साथ इन्होंने 2 साल का भी शुरू कर दिया। अराइगो para la formación जो है उसकी बेस पे भी आप कर सकते हैं। तो इन्होंने इतना ज़्यादा फैसिलिटेट आपको किया हुआ है, इतना ज़्यादा किया हुआ है, सिर्फ आपकी तरफ से है कि आप एक तो गलत एक्टिविटीज़ में ना जाएं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, सीधा सीधा अपने आप को जो है ना वो इन बुरी चीज़ों से बचाएं, तो आपकी जो है ना राह में, आपके पेपरों की राह में ये कभी भी किसी भी तरह की कोई मुश्किल आने नहीं देते, और आपको बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो आसानी के साथ आप पेपर भी लेके उसके बाद नेशनलिटीज़ भी लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, बल्कि हमारे यहाँ पे जो नए नौजवान आते रहते हैं उनके लिए भी मेरा एक छोटा सा पैगाम है कि किसी भी गलत एक्टिविटी में मुलविस मत हों। जैसे उससे पहले मियाँ साहब बात कर रहे थे कि लालच में आके जल्द अमीर होने के चक्कर में इस तरह का कोई भी काम ना करें, अपनी ज़िंदगियों से मत खेलें, अपने
सारी उम्र के कैरियर से मत खेलें। एक बार आपका नाम जब क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ जाता है, उस लिस्ट में आ जाता है, यहाँ पे पैसे तो आप थोड़े बहुत कम कमा लेते, ज़्यादा कमा लेते हैं, लेकिन जब आप अपना नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में लिखवा लेते हैं, उसके बाद आप भूल जाएं, यहाँ पे भूल जाएं कि आपको जो है ना वो इतनी जल्दी पेपर्स मिल जाएंगे या आपके सारे मामला जो है ना वो साफ सुथरे हो बहुत जाएंगे। शुक्रिया। यहाँ के मामलात पे हम एक तफसीली इंटरव्यू आपसे करेंगे। मुझे पता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और वो मेरी पूरी दुनिया में बसने वाले नाजरीन के लिए बहुत मुफीद है, और उस पे मैं आपके साथ एक अलग से प्रोग्राम करूंगा और इंशाल्लाह हम लोगों को अवेयर करेंगे कि स्पेन में अगर आए तो ये तरीके हैं, ऐसे आप सेट हो सकते हैं, ऐसे ये हम मैं आपसे बाद में बात करूँ। नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। आज तीसरा प्रोफेसर हमारे साथ, हमारी पीयूसी, आप देखें पीयूसी जी पढ़े लिखे लोगों की जमात है और उसमें ज्यादा जो लोग हैं वो प्रोफेसर हैं, और आज ये यंग प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन ये एक सियासी इंटरव्यू था। ये मैं और मेरा टीवी, हमारा अदारा जो है ना, इनसे मुत्तफिक नहीं है। ये इनकी जाती राय है, जो इन्होंने अपने प्यार मोहब्बत का जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए इजहार किया, ये इनकी अपनी जाती राय है। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। इजाजत दीजिए अपने मेजबान मियां तारिक जवेद को, पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल के टीवी चैनल से। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।